الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب زدني علما نافعا وعملا صالحا مقبولا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء. पिछले दिनों में हमने अल्लाह ताला के दो नाम पढ़े. सबसे पहले अल हादी और उसके बाद हमने पढ़ा अर रहमान और रहीम, यानी कि 3 नाम हो गए. तो अल हादी यानी हिदायत करने वाले. जब भी हम भटके हुए ख़ुद को महसूस करें, चाहे दीनी मामलात में, चाहे दुनियावी मामलात में, चाहे किसी भी चीज़ पे, तो अल हादी को याद करें, अल्लाह ताला को उसके नाम अल हादी से पुकारें और वो हिदायत के रास्ते हमारे लिए खोल देंगे. फिर हिदायत के रास्ते कैसे खुलते हैं? कभी कुरान की कोई आयत आपको दिखेगी, कभी कोई शख्स आपको कोई नसीहत करेगा, कभी आपके दिल में कोई बात डाली जाएगी, कभी कुछ और. तो अल्लाह ताला हिदायत देते हैं इंसान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली, किसी भी चीज़ से हिदायत मिल ही जाती है जब इंसान अल्लाह ताला अल हादी को याद करे. और हमने देखा कि अल्लाह ताला ये तो एक हिदायत होगी, लेकिन इसके अलावा भी अल्लाह ताला जो हिदायत करते हैं इंसानों को और जानवरों को और दरख्तों को, वो क्या है कि एक पेड़ को हिदायत दी हुई होती है, उसको पता होता है कि मुझे कितने साल में कितना बड़ा होना है, मुझे साल के किस टाइम पर फल देना है, मुझे साल के किस टाइम पर अपने पत्ते झाड़ने हैं, मुझे साल के किस टाइम पर ब्लॉसम होना है. एक पेड़ को किसने हिदायत दे दी? उसी अल हादी ने. एक मधुमक्खी को किसने कहा कि तुम्हें शहद कैसे बनाना है, नेक्टर चूज़ कर? उसी अल हादी ने. तो गर्ज अल्लाह ताला ने हम सबको हिदायत कर दी अपनी अपनी चीज़ की. उसके बाद अब रहमान और रहीम कि अल्लाह ताला कितने रहमान कितने रहीम हैं. इसका एक हदीस हमने पढ़ा था जिसका मफ़हूम था कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से कर दिए. उन 100 में से एक हिस्सा पूरी दुनिया में तकसीम कर दिया कि दुनिया में हम जितनी भी रहमत देखते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे माँ बाप अपने बच्चे के साथ रहमत से पेश आएँ, दोस्त से, यहाँ तक कि जानवर अपने बच्चों से एक रहमत के मामले में एक रहमत का मामला करते हैं. तो गर्ज जिस भी जगह आप रहमत का मुज़ाहरा देखें इस दुनिया में किसी भी फॉर्म में, तो वो उसी 1% का हिस्सा है जो कि इस दुनिया में डाला गया है, फ्रॉम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले इंसान तक. वही 1% का हिस्सा सभी में घूम रहा है और 99 हिस्से अल्लाह ताला ने अपने लिए रखे और वो अपने ख़ास मोमिनीन पर वो नाज़िल करते रहेंगे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह. तो ये तो हो गए 2 नाम अल्लाह ताला की, अल हादी और अर रहमान और रहीम. उसके बाद हमने पढ़ा था अल रऊफ़ भी. तो आज जो नाम हम पढ़ेंगे वो है अल मालिक या मालिकुल मुल्क. अब अल मालिक, अल मलिक और अल मालिकुल मुल्क, ये 3 हम एक ही साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह. तो जब हम बात करते थे अल्लाह ताला की रहमत की, अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा की स्टार्ट भी किससे की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. उसके बाद अर्रहमानिर रहीम कि शुक्र है, तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जो रहमान भी है और रहीम भी है. कभी कभी इंसान अगर किसी को ना, अगर कोई टीचर भी हो या कोई सिखाने वाला भी हो या कोई पेरेंट भी हो, अगर वो ज़्यादा छूट देगा तो इंसान फिर उसकी बात नहीं मानता, इंसान फिर गुमराह हो जाता है कि मैं जो चाहे करूं, ये मुझे कुछ नहीं बोलता. तो ये चीज़ हमारे दिमाग में भी, बहुत सारों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि अल्लाह ताला तो अरहमर राहिमीन है, मैं कितने भी गुनाह करूं वो बख्शने वाला है, और इसी की बुनियाद पर वो गुनाह करता जाता है. और दिमाग में उसके ये होता है कि अल्लाह ताला ने तो उस औरत को, कुत्ते को पानी पिलाकर भी जन्नत अता की थी, तो मुझे क्यों नहीं, मुझे भी इन चीज़ों से माफ़ किया जाएगा क्योंकि अल्लाह ताला अरहमर राहिमीन है. लेकिन अल्लाह ताला साथ ही फिर तीसरे आयत में कहते हैं मालिक यौमिद्दीन. बेशक अल्लाह ताला अरहमर राहिमीन है, लेकिन मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन के मालिक भी वही हैं. क़यामत क्या है? वो दिन
کہ جس دن الٹیمیٹ جسٹس قائم ہوگی، الٹیمیٹ جسٹس قائم ہوگی۔ اگر اس دنیا میں ایک انسان 10 لوگوں کو مارے تو اس کی سزا میں اس کو ایک ہی بار مارا جا سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن ویسا نہیں، اس کو 10 انسان کے بدلے 10 بار مارا جائے گا۔ وہ مرے گا، اس کو پھر سے زندہ کیا جائے گا، پھر وہ پھر سے مرے گا، اس کو پھر سے زندہ کیا جائے گا۔ تو وہاں پر الٹیمیٹ جسٹس قائم ہوگا۔ جیسے کہ ہٹلر نے کتنے لوگوں کو مارا تھا، اور اس کی سزا اگر سب سے بڑی سزا وہ تو موت ہے، لیکن وہ تو ایک انسان کا بدلہ ہوگا، باقیوں کا کیا؟ تو باقیوں کا حساب قیامت میں ہونا، اسی لیے اس کو ایبسلیوٹ الٹیمیٹ جسٹس کا دن کہا گیا ہے، مالک یوم الدین، اور اس کے مالک صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ وہاں پر کوئی بات کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ وہاں پر کوئی سفارش کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ وہاں پر کچھ بھی چیز نہیں ہو سکتی۔ وہ تو دنیا میں بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پر بالکل مالک یوم الدین ہے۔ وہاں پر ہماری زبان بند ہوگی اور ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، وہاں پر ہماری زبان بند ہوگی اور یہ آنکھیں گواہی دیں گی کہ اس نے جب اس غیر محرم کی طرف دیکھا تو کس نیت سے دیکھا۔ تب میں کہوں گا اپنی آنکھوں سے کہ میرے خلاف گواہی کیوں دیتے ہو؟ قرآن میں کہا گیا ہے کہ انسان اپنے باڈی پارٹ سے کہے گا کہ میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو۔ کہ پیر گواہی دیں گے کہ اس نے مجھے کن گناہ کے راستوں پر چلائے، پیر گواہی دیں گے، منہ بند رہے گا۔ کان گواہی دیں گے کہ اس نے کیا سنا، اس نے جو سنا اس نے کس نیت سے سنا اور کیا کیا اس نے سنا، یہ کان گواہی دیں گے۔ یہ جو ہے نا ہماری سکن، یہ وہاں پر گواہی دے گی کہ اس نے کسی چیز کو اگر ٹچ کیا نا، اس کی نیت کیا تھی اس کو ٹچ کرنے کی، تو وہاں پر یہ سبھی چیزیں گواہی دیں گے۔ اور اس دن کا مالک، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ اس دن کے واحد مالک ہے۔ تو اگر اس دنیا میں دیکھا جائے ہم کس کس چیز کے مالک ہیں، آپ کس کس چیز کے مالک ہیں اس دنیا میں؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں، ذرا میسیجز میں لکھیے کہ آپ خود کو کس کس چیز کا مالک جانتے ہیں اس دنیا میں۔ کوئی اپنے گھر کا مالک خود کو جانتا ہوگا، کوئی گاڑی کا مالک، کوئی اپنی باڈی کا مالک، کوئی اپنے کپڑوں کا مالک خود کو جانتا ہوگا، کسی چیز کا بھی مالک، کوئی اپنے فون کا مالک خود کو جانتا ہوگا۔ بٹ ہم ایک لمیٹڈ مالک ہیں یہاں پر، یعنی کہ اس کو مالک نہیں کہا جائے گا، اونر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ چیز اون کرتا ہوں، لیکن میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب کیوں؟ فار ایگزامپل آپ نے ایک گاڑی لائی، تو ہاں آپ اب اونر ہیں اس گاڑی کے، آپ کے پاس وہ گاڑی ہے، آپ اس کو اون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، بٹ یو ڈونٹ ہیو فل اتھارٹی آن دیٹ کار۔ مطلب آپ سیٹ بیلٹ کے بغیر بھی اس کو نہیں چلا سکتے، بیکاز دیر آر سرٹن رولز۔ اگرچہ گاڑی آپ کی ہے لیکن آپ اس کو سیٹ بیلٹ کے بغیر چلا نہیں سکتے، رول کسی اور نے سیٹ کیا، تو آپ اس کے مکمل مالک نہیں ہوئے، کچھ رولز آپ کو فالو کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح سے اگر ایک بادشاہ خود کو پورے عوام کا مالک تصور کرے، پھر بھی وہ نہیں کر سکتا کہ جو بھی وہ چاہے وہ کرے، کسی بھی بلڈنگ میں جائے اور وہاں پر رہے، اس کو پے کرنا پڑے گا، اس چیز کے لیے اس کو عوام کو پے کرنا پڑے گا۔ تو غرض اگر ایک بادشاہ ایک کنٹری کا بھی مالک ہے، لیکن اس کنٹری میں جو لوگ ہیں ان کے پاس جو چیزیں ہیں وہ لوگ ان چیزوں کے مالک خود کو جانتے ہیں، تو حقیقتاً یہاں پر مالک کوئی نہیں، ہم سب کے پاس ذمہ داری ہے۔ آپ کا جسم، اگر آپ اپنا مالک اس جسم کو سمجھتے ہیں تو ذرا نیند رو کے دکھائیے، اور جب نیند میں ہو تو ذرا بیدار ہو کے دکھائیے، نیند سے اٹھنے کو روک کر دکھائیے اور نیند میں جانے کے لیے روک کر دکھائیے، 10 دن 15 دن کے لیے نیلز جو آتے ہیں نا ان کو روک کر دکھائیے، اب بیمار ہوتے ہیں اس کو روک کر دکھائیے، آپ کی باڈی ہے نا، آپ کی مرضی ہے نا، میرا جسم میری مرضی، تو ذرا پلیز یہ مجھے کر کے دیجیے۔ تو میں بھی مانتا ہوں کہ ہاں بے شک آپ اپنے باڈی کے ہی مالک ہیں، آپ نہیں کر سکتے، بیکاز وی آر ناٹ our kings.
of the bodies. ہم اس کے حکمران تو نہیں، ہم اس کے مالک تو نہیں، ہمیں صرف یہ چیز دی گئی ہے ایک امانت کے طور پر. دنیا میں جتنا بھی ہے نا، ہمیں امانت کے طور پر دیا گیا، اور حقیقی مالک اس کے صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی سوال کرنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی سے سوال کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ کرتے نہیں، وہ اپنے اصولوں کے تحت چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈسٹروائے بھی کر سکتے ہیں ہمارے گناہوں کے سبب، لیکن وہ کرتے نہیں، وہ ایک اپنے اصول کے تحت چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی ہر کسی چیز کے حقیقی مالک ہیں. ہر کسی چیز کے حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. جب ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے کہا نا کہ میں رب ہوں، میں زندگی بخشتا ہوں، موت بخشتا ہوں، کیونکہ وہ اس جگہ کا بادشاہ تھا، تو اگر کسی کو سزا ہوتی وہ کہتا جاؤ اس کی سزا معاف ہو گئی، اور اگر کوئی نہتا تو اس کو کہتا اس کو پکڑ لو. تو اس بنیاد پر وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو اس کو سزا ہونے والی تھی، میں نے اس کو زندگی بخش دی، میں نے معاف کر دیا، اور اس کو کچھ تھا ہی نہیں، لیکن میں نے اس کو سزا دی، تو زندگی بخشنے والا اور مارنے والا میں ہی ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی کا لاجک اس کے خلاف یوز کیا، کہا اچھا تم مالک ہو، تم خدا ہو، تو ذرا یہ جو سورج ہے نا، یہ ایسٹ سے نکلتا ہے، اس کو ویسٹ سے نکال کے دکھاؤ. تو اس کا لاجک وہیں پر فیل ہو گیا، اس کا خود کا لاجک ہی فیل ہو گیا، کیونکہ ایک نبی لاجیکلی بات بہت زیادہ کرتے ہیں، ریشنل تھنکنگ، لاجیکل تھنکنگ. انبیاء کے ڈائلاگ سے ان چیزوں کو سیکھیے. اسی طرح سے آج کل کے دور میں کیا ایک ماڈرنسٹ اپروچ ہے نا، کہ میں جو چاہوں کروں، تم مجھے بولنے والے کون ہوتے ہو؟ اب میرے پاس یہ چیز آ گئی، who are you to tell me what should I do with it؟ تو یہ آپ کے پاس چیز آ گئی، لیکن یہ آپ کی نہیں ہے. آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، آپ کو وہ پوری کرنی ہے اس چیز کے بارے میں. اور پھر آپ سے سوال ہوگا. کب سوال ہوگا؟ آخرت کے دن، یوم القیامہ کے دن. اور سوال کرنے والے اللہ تعالیٰ ہوں گے، اور اس دن ہر کسی چیز کا سوال ہوگا، ہر کسی چیز کا حساب ہوگا کہ تمہیں یہ نعمت دی، اس کا کیا کیا؟ تمہیں اتنی انٹیلیجنس دی تھی، اس کا کیا کیا؟ کسی کو بیوٹی دی، اس بیوٹی کو کیسے یوز کیا؟ کیا تم نے اس بیوٹی سے دوسرے کو فتنے میں تو نہیں ڈالا؟ کہ تم نے اس اپنی خوبصورتی سے ایک اپوزٹ جینڈر کو فتنے میں تو نہیں ڈالا؟ کہ تم نے اپنی پاور کا غلط استعمال تو نہیں کیا؟ کہ تمہارے پاس انفلوئنشل پاور بہت تھا، اسپیکنگ پاور، تم نے کسی کو غلط انفلوئنس تو نہیں کر دیا؟ کیونکہ جب تم بات کرتے تھے دوسرا تمہاری بات غور سے سنتا تھا، جیسے اس کے دل میں اتر جاتی تھی بات. تم نے غلط استعمال تو نہیں کیا اس کا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں قابلیت دی تھی، تم نے اس قابلیت کے بنا پر اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے. تم کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے تھے اس دنیا میں، تو ان پیسوں کو صرف خود پر خرچ کیا، صرف خود ہی میں کیا، یا لوگوں کے لیے بھی کچھ بھلائی کی؟ یا تم نے زکوٰۃ تو دینی ہے، وہ تو فرض ہے، کیا صدقہ بھی دیا؟ کیا تم سمجھتے تھے کہ اس کا مالک حقیقی اللہ ہے، میرے پاس امانت ہے، اور امانت کی حفاظت جتنی اچھے سے میں کروں اتنا اللہ تعالیٰ کے پاس مجھے اجر ہوگا؟ کہ یہ سب تم نے کیا تھا؟ اس سب کے بارے میں حساب ہوگا، اس سب کے بارے میں سرزرش ہوگی. تو یہ چیز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کہ جو چیز ہمارے پاس ہے وہ اصل میں ہماری نہیں، وہ اصل میں ہماری نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دی ہے، جب وہ چھن جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو اپنی طرف واپس لوٹاتے ہیں. تو جب ہم دیں گے خود یہاں سے، ایک تو ہو گیا کسی کے پاس فار ایگزامپل کچھ پیسے ہیں اور کچھ ٹائم کے بعد نہیں رہے، تو وہ ایک شکایت سی بیٹھتی ہے دل میں کہ میں نے ایسا کیا کیا تھا. لیکن اگر وہیں پر دوسرے کے پاس بھی وہ پیسے ہوں، لیکن ہوتے ہوئے بھی وہ دے رہا تھا اللہ تعالیٰ کے نام پر، تو جب اس سے چھن بھی جائے گا تو اس کے دل میں یہ دکھ نہیں ہوگا کہ یہ کیوں چھن گئے. کیونکہ اس کے پاس وہ ایک چیز تھی جس کا اس نے اچھے سے استعمال کر لیا. اب حقدار نے اپنا حق واپس لے لیا،
تو اب اس کو کون سی پریشانی ہے؟ انفیکٹ یہ خوش ہوتا ہے کہ میرے سر سے بوجھ اتر گیا، جب تک میرے پاس تھا میں نے اس کی اچھے سے حفاظت کی، جب تک یہ چیز میرے پاس تھی میں نے اس کا حق اچھے سے ادا کیا۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز دیتے ہیں، ایک تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے جتنا ہم نے ڈسکس کیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا مہربان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے بندے، جو میں نے تمہیں چیز دی ہے اگر تم وہی چیز میرے نام پر اپنے لوگوں کو دے دو، اللہ تعالیٰ کے نام پر دوسروں کو دو، کسی غریب کو دو، کسی بے سہارا کا سہارا بنو، انہی چیزوں کے ذریعے جو میں نے تمہیں دی ہیں، تو میں اے بندے تمہیں اس سے بہت زیادہ گنا دوں گا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ہی چیز، اوپر سے وہ کہتے ہیں اگر تم اس کو بھی خرچ کرو اچھی راہ میں تو میں تمہیں اس سے بھی ایکسٹرا دوں گا۔ تو اس سے زیادہ رحم اور کون کر سکتا ہے کہ آپ کسی کو کچھ چیز دو، کچھ پیسے دو، پھر اس کو کہو کہ اگر آپ اس کو اچھی طرح سے خرچ کرو گے میں آپ کو اور دوں گا، اور اگر آپ اس کو میرے لیے خرچ کرو گے میں آپ کو اور دوں گا۔ دنیا میں بہت ہی کم پاسبلٹیز ہیں ایسی، بہت ہی کم لوگ یا نہ کے برابر ہوں گے جو اس قدردانی کرتے ہوں گے ایک انسان کی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو ہمارے ایک ذرے کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو اس کے بعد ایک حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے دیکھیں، ان کو اپنی لائف میں ہم کیسے فیل کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جگہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں تکلیفیں ہوتی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو ہم کہاں پر دل میں پلیس کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں کس لیول پر ہے؟ تو ایک حدیث قدسی میں کہا گیا کہ اگر پہلے جن سے لے کر آخری جنات تک، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک جتنے بھی جنات اور انسان اس دنیا میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں 24 گھنٹے اپنے صرف کر دیتے، جینے سے لے کر مرنے تک، دنیا کے بننے سے قیامت تک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ بھی زیادتی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان آلریڈی ایٹ دا ہائیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اے میرے بندو، اگر سب سے پہلا انسان اور سب سے آخری انسان اور ان دو کے درمیان جتنے بھی ہیں وہ سارے، اور پہلا جن اور آخری جن اور اس کے درمیان جتنے بھی ہیں وہ سارے، وہ اتنے گناہ گار ہوتے جتنے وہ ہو سکتے تھے دنیا کے بننے سے قیامت کے آنے تک، انسان کے پیدا ہونے سے قیامت کے آنے تک، پہلے انسان سے آخری انسان تک وہ اتنے گناہ گار ہوتے کہ جتنے وہ ہو سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی شان میں وہ اتنی بھی کمی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان آلریڈی ایٹ دا ہائیسٹ ہے، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ یعنی کہ آپ کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کمی زیادتی نہیں آئے گی، اور آپ کے نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ آلریڈی ایٹ دا ہائیسٹ ہے، اس کو کسی چیز سے فرق نہیں پڑے گا، ہماری ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑے گا۔ اور اے میرے بندو، اگر دنیا کے بننے سے کائنات کی قیامت کے آنے تک جتنے بھی جنات اور انسان ہوئے، اگر وہ مجھ سے ہر کوئی انسان اور جنات مجھ سے مانگے جتنا وہ چاہے، آپ کتنا چاہتے، ایک اللہ تعالیٰ سے آپ اگر مانگنا چاہیں کتنا مانگنا چاہیں گے؟ بہت زیادہ چاہت ہوتی ہے انسان کو، یہ دنیا ہی مجھے دے دے، ستاروں تک میری پہنچ ہو جائے، بہت زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنے انسان اور جتنے جنات اس دنیا میں ہوئے آنے والے قیامت تک، اگر وہ مجھ سے جتنا ہو سکے اتنا میں ان کو وہ سارا عطا کروں، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا سمندر میں سوئی کے ڈالنے سے، جتنا سوئی پر پانی لگے گا اس سے جتنا سمندر کے پانی میں کمی آئے گی، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی اگر میں ان سب کو سب کچھ دوں جو وہ چاہتے ہیں۔ تو سمجھ کے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت ضرورت نہیں، یہ ہمیں ہے جس کو اپنی عبادت کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو مل جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم کو مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ یہ کہا کہ ہمیں اپنی نمازوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نہ تو قائل کر سکتے ہیں، نہ اس کی شان میں اضافہ کر سکتے ہیں، نہ اس کی شان ہم گرا سکتے ہیں، نہ اس باللہ اپنی
نمازیں پڑھ کر، اپنی عبادت کر کر یا نافرمانی کر کے، بلکہ یہ ہم خود ہیں جن کو اپنی نمازوں کی ضرورت ہے، یہ ہم خود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت ہے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا نوازتے ہیں کہ تم ایک ذرہ بھی میرے لیے خرچ کرو گے، میں اس کے بدلے تمہیں بے شمار عطا کروں گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیں ہمارے ساتھ۔ کرم اس کو کہا جاتا ہے جیسے سورج ہے نا، سورج جب اپنی روشنی بکھیرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ نیچے گنہگار ہے یا نیچے مومن ہے، بلکہ وہ سب پر اپنی روشنی دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کرم۔ تو اللہ تعالیٰ اکرم الاکرمین ہے، کرم کرنے والوں کے بھی کرم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی جتنی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، اس میں اپنے اس انسان کو خلیفۃ الارض بنا کر بھیجا گیا، اپنا نائب بنا کر بھیجا گیا کہ اب تم کتنا جسٹس اس دنیا میں قائم کرو گے، اب تم کتنا رب کی معرفت اس دنیا میں حاصل کرو گے۔ تو ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ اور آخر میں کیا کہا گیا کہ دیکھیں، اگر ہم کسی انسان کے پاس جاتے ہیں کوئی چیز مانگنے کے لیے تو اس کے پاس لمیٹڈ کوانٹٹی میں کوئی بھی چیز اویلیبل ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے جتنا مانگ سکو اتنا مانگو، اور تمہیں نہیں، جتنے بھی انسان اور جنات ہیں وہ سارا مجھ سے مانگے، میری خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا سمندر کے پانی میں سوئی ڈبونے سے، سوئی پر پانی لگنے سے سمندر کے پانی میں کمی آئے گی، تو ہو گئے نا کے برابر۔ تو غرض ہمیں پتہ کیا چلا کہ جو بھی ہمیں مانگنا ہے وہ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، کیونکہ حقیقتاً کوئی بھی چیز دینے والے اللہ تعالیٰ ہی ہوتے ہیں۔ اب کیا آپ کی کوئی چوائس ہے؟ جیسے کہ ایک فیمنزم اپروچ چل رہا ہے، ایک نیا کفر چل رہا ہے کہ دس از مائی باڈی مائی رولز، میرا جسم میری مرضی۔ تو اب مجھے کہیے، اگر آپ کی ہی مرضی ہے، اگر آپ کا ہی جسم ہے، تو ذرا بیماری روک کے دکھائیے، جو بیماری آتی ہے اس کو روک کے دکھائیے، بڑھاپا روک کے دکھاؤ، پھر آپ کی جو دماغ کبھی سن ہو جاتا ہے اس کو روک کے دکھاؤ، بالوں کا بڑھنا روک کے دکھاؤ، نیلز کا بڑھنا روک کے دکھاؤ، چہرے پر جھریاں ان کو روک کے دکھاؤ، مرنے کو روک کے دکھاؤ، جب نیند آتی ہے نیند کو روک کے دکھاؤ، جب نیند میں ہوتے ہیں تو جاگنے سے روک کے دکھاؤ۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نہیں روک سکتے، تو کتنے بڑے بڑے دعوے کہ یہ میرا جسم میری مرضی، جو میں چاہوں وہ میں کروں، who are you to tell me what should I do؟ تو ان چیزوں کے بارے میں سوچیے، گہرائی سے سوچیے کہ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ میں سدھر جاؤں؟ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا میں سدھر جاؤں؟ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے اب قریب ہو جاؤں؟ بہت ہو گیا یہ سارا کچھ، بہت ہو گیا، اب بہت ہو گئی نافرمانیاں۔ کیا ابھی بھی موقع نہیں آیا کہ میں اس چیز کو اب الوداع کہہ دوں، اس گناہوں کی زندگی کو، اس غفلت کی زندگی کو، اس غفلت کی سوچ والی زندگی کو؟ چلو اگر میں فزیکلی ویسا ہوں، لیکن کیا میرا اندرون ویسا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو اس سوچ کو الوداع کہیں، چیزوں کو دیکھنے کے نظریے کو الوداع کہیں، اور قرآن کا نظریہ اپنے اندر اپنائیں کہ حقیقی مالک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ ہی ہوتے ہیں۔ کہا گیا کہ ایک بار ایک بچہ آیا اپنے باپ کے پاس، وہ کرائے پر رہتے تھے، کہا کہ مالک مکان آیا ہے کرایہ لینے، مالک مکان آیا ہے کرایہ لینے۔ تو باپ نے بچے سے کہا کہ مالک تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی، آپ کہو صاحب مکان آیا ہے، صاحب مکان آیا ہے کرایہ لینے، حقیقتاً جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جو بھی ٹریننگ انسان کو بچپن سے ملے گی نا کہ حقیقی جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، بچپن سے ایک انسان کو یہ ٹریننگ ملے گی، تو سب سے پہلے نہ تو وہ در در پر جائے گا، نہ اس کے دماغ میں
اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی چیز ہوگی، اس کو ہر کسی چیز میں ڈپینڈنسی دکھے گی کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر ڈپینڈ ہونا ہے ہر کسی چیز میں، وہ آزاد خیال نہیں ہوگا۔ آزاد خیال ان دا سینس جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جب ایک انسان اس رسی سے اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے جو کہ قرآن و حدیث شریعہ کی رسی ہے، تو وہ حقیقتاً قید ہو جاتا ہے۔ جو سوچتا ہے کہ میں اب آزاد ہو گیا شریعت سے، تو وہ حقیقتاً اسی وقت قید ہو جاتا ہے شیطان و نفس کے ہاتھوں۔ شیطان و نفس اس کو ایسا پکڑتے ہیں کہ پھر زندگی بھر نہیں چھوڑتے، اس کے اور اس کے بچوں کو اور آنے والی نسل کو۔ تو اگر سمجھ کے آیا، پتہ کیا چلا کہ ہمیں سٹارٹ سے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو، اپنے بچوں کو، خود کو، اپنے ماں باپ کو یہ ٹریننگ دینی ہے کہ حقیقتاً مالک کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ حقیقی مالک صرف اللہ ہی ہیں، اور ہم ایز ذمہ دار ہیں۔ جیسے ایک چرواہا ذمہ دار ہوتا ہے اپنے جو اس کو بکریاں دی جاتی ہیں، اگر وہ ان کو اپنا مان لے تو نہ تو اس کو دوسری بار بکریاں دی جائیں گی اور اس کو سزا دی جائے گی، میں بھی اس کو تھانے میں بھی لیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ ان کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کرے اور پھر جب ٹائم آئے اس کو واپس دینے کا تو اس کو اچھی طرح سے واپس دے دے، تو جو مالک ہوتا ہے ان کا یہ دنیا میں مالک، وہ اس چرواہے کو پھر نوازتا ہے، کچھ پیسے دیتے ہیں، ہدیہ دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ آئندہ بھی میں تمہیں سے کام کرواؤں گا۔ تو اس دنیا میں ہم چرواہے کی طرح ہمیں سب کچھ امانت کے طور پر دیا گیا۔ جتنی بھی پوزیشنز ہمارے پاس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اور ان کا حساب ہوگا قیامت کے دن کہ کہو تمہیں صحت دی تھی کیا کیا، تمہیں دولت دی تھی کیا کیا، تمہیں جوانی دی تھی کیا کیا، تمہیں صحت عمر دی تھی کیا کیا، تمہیں بچے دی تھی کیا کیا، تمہیں انفلوئنس دیا تھا 2 لوگوں پر، بتاؤ کیسے ان کو انفلوئنس کیا، تمہیں انفلوئنس دیا، تمہیں کنٹرول دیا اپنی باڈی پر، بتاؤ اپنی باڈی کو کیسے تم نے یوز کیا، تمہیں انفلوئنس دیا میں نے اپنی آنکھوں پر، اپنی زبان پر، اپنے کانوں پر، بتاؤ ان کو کیسے یوز کیا۔ اور اس وقت ہم اگر جھوٹ بولتے بھی لیکن تالا ہوگا زبان پر، اور آنکھ بات کرے گی، کان بات کریں گے، یہ ہاتھ بات کریں گے، یعنی کہ باڈی کا ایک ایک آرگن بات کرے گا اور زبان خاموش ہوگی۔ اب دیکھیے وہ منظر ذرا امیجن کیجئے۔ اصل میں ہم امیجن نہیں کرتے، ہمیں لگتا ہے کہ چلو ہوگا، دیکھا جائے گا یہ، اور اس وجہ سے ہم پھر تذبذب میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں جب ہوگا تب دیکھیں گے۔ تو ہمیں اصل میں یقین نہیں، یہ یقین کی کمی ہے، یہ یقین کی کمی ہے۔ یقین پیدا کرے نہ تو یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویش۔ تو اب اس نام کو زندگی میں ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جو بھی پوزیشن ہمارے پاس ہیں ان کو آپ حقیقتاً خود کو اس کا مالک نہ جانیں، بلکہ ایک ذمہ دار جانیں کہ آپ کو آپ کی ذمہ داری کے بارے میں پھر سوال ہوگا کہ کیسے آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کون کون سی چیز ہے۔ سب سے پہلے تو وہ اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کریں اپنے باڈی پر۔ سب سے پہلے اپنی باڈی پر نافذ کریں کہ میں ان آنکھوں کو ویسے یوز کروں، ان کانوں کو ویسے یوز کروں، اس دماغ کو ویسے یوز کروں، ان ہاتھوں کو، اپنی زبان کو ویسے یوز کروں۔ اس کے بعد جب آپ خود تیار ہوں گے، you can only give what you have، جب آپ خود اس چیز کے بارے میں تیار ہوں گے تبھی آپ پھر باہر بھی وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو start from your own self۔ اور دوسری بات، چونکہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے ہر کسی چیز کے، تو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کو کسی انسان سے بھی کوئی چیز مانگنی ہوگی، تو سب سے پہلے اس کے پاس مت جائیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیے کہ یا اللہ مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے، فلاں انسان کے پاس وہ چیز موجود ہے، یا اللہ آپ اس کا دل پھیر دیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے، اللہ تعالیٰ مقلب القلوب والابصار ہیں، وہ جب چاہے جس کا دل چاہے پھیر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی انسان کے پاس جائیں تو وہ آپ کو انکار بھی کر سکتا ہے کہ نہیں میں نہیں دوں گا، میری کچھ مصلحت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کے دل میں وہ رحم ڈالے گا کہ نہیں تم اس کی مدد کرو۔ تو اس انسان کی مدد مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیے۔ یا اللہ میں یہ چیز حاصل کرنے لگا ہوں، میری نظر میں ایک انسان ہے جس کے پاس یہ چیز اویلیبل ہے، آپ اس کا دل پھیر دیجیے تاکہ جیسے ہی میں اس کے پاس جاؤں اس کے دل میں میرے لیے رحم پیدا ہو جائے، وہ آپ پیدا کریں۔ تو حقیقتاً میں بھی آپ کو کوئی چیز تبھی دے سکتا ہوں جب اللہ تعالیٰ میرے دل میں بات ڈالے، آپ مجھے تبھی کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں وہ چیز ڈالے کہ اس کو دے دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کہ کبھی آپ سے
کوئی مانگنے آتا ہے آپ نہیں دیتے، اور کبھی کوئی مانگنے آتا ہے آپ دے دیتے ہیں. اس وقت بھی آپ کے پاس پیسے تھے، پہلے ٹائم بھی اور دوسرے ٹائم بھی. پہلے ٹائم آپ نے کیوں نہیں دی؟ کیونکہ آپ کا دل تیار ہی نہیں تھا، مائل ہی نہیں تھا دینے کے لیے. مے بی وہ اس انسان کے لیے نصیحت ہو سکتی تھی کہ جس نے کہا تھا کہ اگر میری مشکل کوئی انسان دور کر سکتا ہے تو وہ یہی ہے. تو مے بی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کا دل روکا ہوگا کہ اس کو سبق دینے کے لیے کہ نہیں، جس کو تم کہہ رہے تھے کہ یہ میری مشکل آسان کر سکتا ہے، اس کا قلب بھی میرے ہی قبضے میں ہے. آپ بھی کسی دوست، کسی بھی رشتے دار، کوئی بھی انسان، کبھی آپ نے کوئی چیز مانگی، وہ قادر تھا لیکن اس نے مدد نہیں کی، اس نے نہیں دیا، تو یہ آپ کے لیے نصیحت ہے کہ آپ کو ڈائریکٹلی اس سے نہیں مانگنا تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا قلب فیر دیتے پھر کہ وہ آپ کی مدد کرتا. ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ. اور ایک بات کہ آپ قیامت کے دن کو نہ بولیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی چیز یہاں پر دی ہے، آپ اس کا ویسے استعمال کریں کہ قیامت کے دن آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. جب آپ سے حساب مانگا جائے اس چیز کا، آپ کو اس وقت شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ میں حساب دینے کے قابل ہی نہیں. تو قیامت کے دن کو ہمیشہ یاد رکھیں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، کہ اللہ تعالیٰ جو بھی لیتے ہیں وہ اس کے بدلے میں بہترین سے بہترین ضرور عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہیز فکسڈ ٹرمز. تو جب بھی کوئی چیز حاصل نہ ہو یا جب بھی کوئی چیز چھن جائے تو صبر کے ساتھ اور ایک امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر ضرور مانگے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیں گے. یہ رواہ بخاری میں حدیث ہے. پھر ایک واقعہ لکھا گیا کہ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، اور اب دیکھیے گا کہ pinnacle آف صبر اس کو میں کہتا ہوں. ایک کسی کا بچہ مر جانا بہت بڑا ثانیہ ہوتا ہے، بہت بڑا ثانیہ کہ کسی کا بچہ مر جائے. تو اس وقت جو پین ہوتی ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی. وہ صرف وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو. اور ہم سبھی نے کسی نہ کسی انسان کو لوز کیا ہوگا لائف میں. ہم سبھی نے کسی نہ کسی انسان کو، اپنے پیارے کو کھویا ہوگا لائف میں. لیکن کہا جاتا ہے کہ جو بچے کے کھونے کا دکھ ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ. یہاں تک کہ ماں باپ کے کھونے سے بھی زیادہ کہا جاتا ہے بچے کے کھونے کا دکھ ہوتا ہے، بچے کے کھونے کا. ایک صحابی عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کسی وجہ سے ٹانگ کاٹنی پڑی. مے بی انفیکشن ہو گئی ہوگی، مے بی کچھ اور ہوا ہوگا، تو ٹانگ کاٹنی پڑی. جیسے یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بائک سے، پھر کبھی انگلیاں کاٹنی پڑتی ہیں، پھر ٹانگ کاٹنی پڑتی ہے، یا کوئی چیز گر گئی پھر آرم کاٹنی پڑتی ہے. تو عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی لیگ کاٹنی پڑی کسی ریزن سے. تو ایک دوست، اب یہ کتنا بڑا دکھ ہوگا، کتنا بڑا درد ہوگا کہ ایک لیگ جب انسان کی کٹ جائے. آپ تصور کیجئے، فیل کیجئے کہ اگر آپ کی چھوٹی سے چھوٹی چیز، فار ایگزامپل انگلی ہی کٹ جاتی یا کچھ بھی ہوتا، تو آپ کتنے غم زدہ ہوتے. یہ بولنے کے لیے آسان ہے، لیکن آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ یہ کتنا مشکل ہے کہ ایک انسان اب پوری عمر کے لیے اس کی ٹانگ نہیں ہے، اب اس کو ایسے ہی اس دنیا میں رہنا ہے جتنے سال وہ رہے. اور وہ یہ آ بھی نہیں سکتی نئی. یہ بال تھوڑی ہیں کہ نئے آ جائیں گے، نیلز تھوڑی ہیں کہ نئے آ جائیں گے. یہ ٹانگ ہے جس سے انسان چلتا ہے، اور اس کی جب ٹانگ کٹ جاتی ہے تو انسان فلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے دوسرے پہ پوری عمر. تو آپ دیکھیے دکھ کا مقام کتنا ہوگا، لیکن ان کا مائنڈ سیٹ کیسا بنا ہوا تھا. ایک دوست ملنے کے لیے آئے، اور عروہ بن زبیر نے کہا کہ اگر تم مجھے اس کے بارے میں یہ کرنے آئے ہو کہ ایسا کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور تم مجھے وہ فیل کرانے آئے ہو کہ اب تمہارا کیا ہوگا، تو سن لو، میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا میں اپنی رضا آلریڈی شامل کر دی ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ اللہ انا اسألک الرضا بعد القضا، اے اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. جو ہم نے کہا تھا مقام رضا، کہ میں اس میں آلریڈی راضی ہوں. اللہ تعالیٰ نے میری ایک ٹانگ اگر
لے لی، میرا پورا جسم باقی سلامت رہا، تو مجھے یہ مت کہنا کہ تمہاری ٹانگ چلی گئی اب کیا ہوگا۔ یہ ٹانگ کٹنے والا اپنے دوست سے کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ نہ کہنا، کیونکہ میں نے آلریڈی اللہ تعالیٰ کی جو ول ہے اس میں سبمٹ کر دیا ہے اپنا آپ۔ لیکن وہ دوست وہاں پر اس لیے نہیں آیا تھا، وہ دوست وہاں پر اس کو ایک اور خبر دینے کے لیے آیا تھا۔ وہ خبر کیا تھی کہ کہا میں اس لیے نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ کو بتا سکوں کہ آپ کا بیٹا ایک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایسا صبر کا عالم کہ مجھے نہ کہنا کہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر۔ اور وہ وہاں سے کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے نہیں آیا تھا اے زبیر، میں تو اس لیے آیا تھا تاکہ آپ کو ایک خبر دوں کہ آپ کا بیٹا ایک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، وہ مر گیا۔ اب امیجن کیجیے، یو ہیو لوز یور لمب، کوئی ایک باڈی پارٹ آپ نے کھو دیا، اس پر آپ نے صبر کر دیا، اوپر سے خبر آ گئی آپ نے اپنا بچہ بھی کھو دیا، تو دکھ، درد، پریشانی کا عالم کیا ہوگا ہم میں سے کوئی امیجن نہیں کر سکتا کہ وہ کتنی بڑی پین ہوگی۔ تو اس کا جواب کیا ہوتا؟ اس نے واپس جواب دیا کہ شکر الحمدللہ، اس نے ایک بچہ لے لیا، باقی بچے سلامت ہیں میرے۔ اس نے ایک اگر باڈی پارٹ لے لیا، باقی باڈی پارٹ سلامت ہیں میرے۔ یا اللہ، آپ نے مجھے آزمایا میرے ایک بچے سے، لیکن باقی بچوں کو گڈ ہیلتھ عطا کر دی، وہ بالکل اچھی ہیلتھ کے ساتھ میرے پاس ہیں۔ تو عروہ بن زبیر کو پتا تھا کہ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کا ہی سب کچھ ہے، اور اگر وہ کوئی چیز لے بھی لے تو اس کے بدلے ضرور انشاءاللہ بہترین عطا کرتے ہیں۔ جو انسان نے کھو دیا اس کے بدلے بہترین عطا ہوتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اداس نہیں ہو سکتے، ہم مایوس نہیں ہو سکتے، ہم رو نہیں سکتے، اس میں کچھ بھی برا نہیں، نہ تو آپ کے ایمان میں کمی ہوگی، اس سے کچھ بھی نہیں، وہ تو رونا آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صاحبزادے گزر گئے تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ کہا یہ تو انسان کا نیچر ہے رونا، لیکن ہم اپنی زبان پر کبھی ایسی بات نہیں لائیں گے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ تو اداس ہونا، پین فیل کرنا، گھٹن محسوس کرنا، یہ سب چیز ہوگی، کامن ہے۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھے گا کہ آپ کے ایمان میں کمی ہو گئی، نہیں، بلکہ ہمیں صرف یہ پرسپیکٹیو ملے گا کہ فرام دس کہ یہ کیوں ہو گیا، ٹو دیٹ کہ اگر یہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہتری رکھی ہوگی انشاءاللہ۔ بس یہ پرسپیکٹیو جب چینج ہو جائے گا نا تو ہماری زندگی کا رخ چینج ہو جائے گا۔ تو پھر جب ہم وی ول لیفٹ وتھ ہوپ ناٹ ڈسپیئر، پھر ہم ایک امید کے ساتھ دنیا میں جئیں گے کہ اگر اس یہاں پر نہیں تو انشاءاللہ آخرت میں ضرور اس کا بدلہ ملے گا، کیونکہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی، کوئی تردد کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا۔ تو ہم اپنا پرسپیکٹیو چینج کر رہے ہیں، ہم اپنا فلسفی چینج کر رہے ہیں۔ فلسفی کیا مطلب؟ کہ میں کس آئینے سے دنیا کو دیکھتا ہوں۔ اگر یہ ریڈ کلر کا ہوگا تو مجھے سارا کچھ ریڈ دکھے گا، اگر یہ بلو کلر کا ہوگا تو مجھے سارا کچھ بلو دکھے گا۔ تو فلسفی آف لائف ہے کہ میں کس آئینے سے دنیا کو دیکھتا ہوں۔ اس آئینے کو صاف کیجئے، ٹھیک کیجئے، اور آپ کو ہر کوئی چیز ٹھیک دکھے گی۔ تو ہم اسی آئینے کو صاف کر رہے ہیں، اسی آئینے کو ٹھیک کر رہے ہیں، اس کو ہم ڈال رہے ہیں قرآن و حدیث کے دائرے میں، کہ جیسے ہمیں قرآن و حدیث کہتا ہے کہ اس دنیا کو دیکھو، جب ہم ویسے اس لینس سے اس دنیا کو دیکھیں گے تو یہ بہت خوبصورت لگے گی۔ جب مصیبتیں بھی ہوں گی تو ان میں بھی خوبصورتی چھلکے گی انشاءاللہ۔ یہی ہمارا مقصد ہے کہ اپنی پرسپیکٹیو کو چینج کریں، اپنی فلسفی آف لائف کو چینج کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔